मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अदब अदीब के साथ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान मोमिन हाज़िर है। नाजरीन, प्रोग्राम अदब अदीब में हम आपकी मुलाकात अदब के शोबे से वाबस्ता शख्सियात से करवाते हैं, जिनमें अदीब होते हैं, शोरा होते हैं। आप उनका अदब, उनकी शायरी सुनते हैं और उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हम उनसे बातें करते हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उनका अदब से ताल्लुक़ तकरीबन 4 दहाइयों पर मुहीत है। वो बुनियादी तौर पर तो अफ़साना निगार हैं। उनके 2 अफ़सानों के मजमूए शाया हो चुके हैं और जिन्हें क़ारीन ने बहुत पसंद किया। इसके अलावा नक्काद भी हैं, मुहक्किक भी हैं और शोबा नफ्सियात से ताल्लुक़ रखते हैं। उस सिलसिले में भी इनका काफ़ी काम मनसए शऊद पर आ चुका है। मेरी मुराद हैं मोहतरम अमजद तुफ़ैल साहब। हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ और अदब से मुताल्लिक़ जो वो सोचते हैं, समझते हैं, उनकी बातें आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। गुफ्तगू का आगाज़ हम बचपन से करते हैं, चूँकि प्रोग्राम का नाम हमारे अदब अदीब है जी। तो कुछ गुफ्तगू अदब से मुताल्लिक़ होती है और अदीब की ज़िंदगी, अदीब क्या सोचते हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी, जी। हम चाहते हैं कि हमारे जो देखने वाले हैं वो जानें। अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए, वो कैसा गुजरा? देखिए, मेरा बचपन गुजरा लाहौर शहर में, और वो लाहौर शहर जो 4 दीवारी के अंदर आबाद है। तो उसके बिल्कुल मरकज़ से एक सड़क गुज़रती है जो देली दरवाज़ा से शुरू होती है और चौक वज़ीर ख़ान से होती हुई पानी वाला तालाब और फिर दूसरे तरफ निकल जाती है। तो इसमें एक इलाका है जिसे कश्मीरी बाज़ार कहा जाता है। सही। ये मस्जिद वज़ीर ख़ान और सुनहरी मस्जिद के दरमियान का इलाका है। सही। और जो पहला उर्दू बाज़ार बना 19वीं सदी के आखिर में, वो इस इलाके में बना। सही। तो उस जगह से मेरा ताल्लुक़ है और बचपन में ज़ाहिर है कि मुझे भी वो जो पुराने गली मोहल्ले हैं वहाँ रहना और उसी तरह का तर्ज़ ज़िंदगी मेरा था। सरकारी स्कूल से मैंने प्राइमरी की, फिर ये भाटी गेट में एक स्कूल है मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल, वहाँ मैं मैट्रिक तक पढ़ा। फिर मैंने गवर्नमेंट एमए कॉलेज लाहौर में एफएससी पहले की, फिर बीए किया वहीं से, और उसके बाद एमएससी साइकोलॉजी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से की। सही। तो मैं बुनियादी तौर पे ये समझता हूँ कि मेरी दिलचस्पियों का तायुन जिस जगह हुआ वो एमए कॉलेज लाहौर है। सही। यानी नफ्सियात को मैंने अपने लाइफ लॉन्ग प्रोफेशन के तौर पर चुना, तो इसी कॉलेज में बीए की सतह पर मैंने पढ़ी, और इसके साथ अदब और लिखना लिखाना ये दोनों काम भी मेरे इसी कॉलेज में शुरू हुए। सही। तो मैं इसको ये कहता हूँ कि जो मेरी ज़िंदगी के बुनियादी धारे थे या सरोकार थे, उनका तयन मेरे बीए करने तक हो चुका था। इब्न इंशा ने लिखा भी था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा गांव जो है वो लाहौर है। तो वो एक पुराना कल्चर जिसमें मकान और लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और आप एक दूसरे के घरों में ऐसे जा रहे हैं जैसे अपने घर में जाते हैं, और बच्चों को सारे इस तरह ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे वो कोई गैर नहीं है। अब वाली बात नहीं है जो अब हम हर बंदा, मुझे बेशतर घरों में अब होता है कि वो बच्चों को मना किया जाता है कि साथ वाले बच्चों के साथ नहीं खेलना, वो अच्छे बच्चे नहीं हैं, और वो भी यही अपने बच्चों को कह रहे होते हैं। तो बच्चा हमारे माशरे से गायब हो गया है। तो हमारे दौर में ऐसा नहीं था। हमारे घर वाले हमें इससे रोकते नहीं थे कि मोहल्ले के बच्चों के साथ आपने नहीं खेलना। हाँ, ये ज़रूर बताते थे कि भाई इस तरह आप शाम से पहले मसलन वापस आना है। जब छोटे थे तो ये बात तय थी कि मगरिब की नमाज अजान होगी तो आप अपने घर वापस आ जाएंगे, इसके बाद आपने घर से बाहर नहीं रहना। वो खैर आगे चलकर जब हम थोड़ा सा अदब अदब की तरफ आए तो फिर तो क्या मगरिब और क्या इशा और क्या फजर की अजान, कुछ पता नहीं चलता था कब घर जाना होगा। एक चीज़ थी जो बहुत बिल्कुल बुनियादी थी, वो था घर के अंदर जो बुजुर्ग औरतें थी, ख़ासतौर पे मेरी दादी, उनको बहुत कहानियाँ याद थीं। अच्छा। और वो कहानियाँ सुनाती थीं या लोरियाँ बच्चों को सुनाई जाती थी। सही। अच्छा, उसके बाद फिर 70s के शुरू में हमारे घर में टेलीविज़न आ गया। ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न का वो ज़माना था। वो तलावत कलाम पाक से शुरू होता था और कौमी तराने पे ख़त्म हो जाता था। वो लोग, आप लोगों ने तो वो दौर नहीं देखा। तो उसमें छोटे छोटे चंक होते थे कि भाई ये बच्चों के प्रोग्राम है, ये वो। तो उन्होंने तो होता है अच्छा ये प्रोग्राम हो गया तो अब बच्चे तो फारग हो जाएं, अब वो पढ़ना वढ़ना हो गया, अपनी किताबों में लग जाएं।
تو مجھے یاد ہے کہ پہلی کتاب جو میں نے بچوں کی پڑھی وہ کوئی میں 6ٹھی یا 7ویں جماعت میں تھا، اور مسلم ماڈل ہائی اسکول سے جب میں اپنے گھر کی طرف جاتا تھا تو وہ اردو بازار، نیا اردو بازار وہ ہے، تو اس میں ایک جگہ پہ کارنر کے اوپر ایک دکان تھی جس میں بچوں کی کتابیں ملتی تھیں، تو میں نے اس سے لی، پتہ نہیں 10 پیسے میں یا 15 پیسے یا 25 پیسے، اور پھر اس پہ اوپر جب میں نے لکھا ہوا نام پڑھا تو میں نے کہا یار یہ تو وہی ہے جو میرے جس گلی میں رہتا ہوں اس کے 2 دکانیں چھوڑ کر جو دکان ہے یہ تو وہاں بھی لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں جی ہماری اصل دکان وہی ہے۔ تو پھر ایک رابطہ بن گیا۔ پھر ہمارے دور میں ہوتا تھا کہ علاقوں میں چھوٹی چھوٹی لائبریریز ہوتی تھیں، تو اب ظاہر ہے اتنے پیسے تو ہوتے نہیں تھے کہ آپ کتابیں خرید سکیں، تو لیکن پھر ایک دوست نے بتایا کہ نہیں بھائی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لائبریری سے لے کے پڑھ لو۔ تو بچوں کے ادب سے شروع، کتابوں سے شروع کر کے ڈائجسٹ، اور ڈائجسٹ سے پہلے جسوسی رسالے، ابن صفی اور ایچ اقبال اور کلیم، مظہر کلیم، اور بہت پتہ نہیں کتنے کون کون سے جو بعض آپ نام بھی یاد نہیں ہیں، وہاں سے پھر ڈائجسٹ اور سب رنگ اور سسپینس اور عمران اور جسوسی، یہ سارا ہوا۔ 80s میں ہی میں نے افسانے لکھنے شروع کر دیے تھے، جو 1990 میں میری پہلی کتاب شائع ہوئی اینٹیک شاپ کے نام سے، اس میں 20 افسانے تھے، اور دوسری میری کتاب چھپی 2007 میں مچھلیاں شکار کرتے ہیں کے نام سے، اس میں کوئی 25 افسانے ہیں۔ تو یہ دونوں اب یکجا صورت میں میرے افسانے کے عنوان سے اسی سال شائع ہوئی ہیں، اور تیسرا جو شعری مجموعہ ہے وہ اب انشاءاللہ امید ہے کہ جیسے یہ جو افسانوں کا مجموعہ، یہ جو کرونا کی کوئی صورتحال ہے اس سے نکلتے ہیں تو وہ میں شائع ہوگا، اور اس میں بھی کوئی 18-20 افسانے شامل ہوں گے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ کر کر آگے کوئی 60-65 افسانے اب تک لکھ چکا ہوں، اور اللہ نے زندگی دی تو ظاہر ہے پھر یہ معاملات چلتے رہیں گے۔ بالکل، بچپن کی طرف آتے ہیں واپس، اور بچپن میں جیسے آپ نے بتایا کہ لکھنے کا سلسلہ یا پڑھنے کا سلسلہ بچوں کے لیے جو کہانیاں یا بچوں کے لیے جو کتابیں شائع ہوتی تھیں وہ پڑھنے سے ہوا، اور اس میں پھر آپ جاسوسی ادب کی طرف بھی آئے۔ بچوں کے لیے جو کہانیاں اس وقت شائع ہوتی تھیں تو انہوں نے آپ کی شخصیت میں یا آپ کے ادب سے تعلق جو قائم ہوا اس میں کتنا اثر اور کتنا کام کیا؟ میرا خیال ہے کہ میری ذہن کی جو بنیادی تربیت ہے کہانی لکھنے کی، اس کا آغاز تو وہیں سے ہوا۔ اچھا، مجھے یہ کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ میں لکھ سکتا ہوں، سوائے ایک بات کے جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید ابھی میں میٹرک میں تھا یا میٹرک کا ایگزام دے چکا تھا۔ ہمارے دور میں میٹرک کا ایگزام ایک ہی ہوتا تھا، 10th کلاس میں ہوتا تھا۔ تو میں نے ایک جاسوسی ناول لکھنا شروع کیا۔ تو ان دنوں میں بہت جاسوسی ناول پڑھتا تھا، لیکن وہ کوئی 10-12 صفحے سے زیادہ نہیں لکھے، اور پھر وہ ظاہر ہے وہ آئیڈیا بھی چلا گیا۔ تو اصل میں جو میں نے یہ کہانی، جو میں تو ایک بات کا قائل ہوتا جا رہا ہوں کہ یہ جو تخلیق کا فارمیٹ ہے یہ بھی تخلیق کار کے اندر ہوتا ہے، یہ باہر سے نہیں آتا۔ ہاں، انسان ڈسکور کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، کس نے لفظوں میں اظہار کرنا ہے، کس نے رنگوں میں کرنا ہے، کس نے سروں میں کرنا ہے، یہ انسان کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس طرح لفظوں میں کیا کرنا ہے، شاعری کرنی ہے، افسانہ لکھنا ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے، یہ بھی اس کے اندر فٹ ہوتا ہے، اور شاید اس کو ڈسکور کرنا تخلیق کار کا سب سے اہم کام ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ ڈسکور نہ کرے، اور اس کی مثالیں ہیں کہ آدمی ساری عمر ان چیزوں میں پڑا رہتا ہے جو اس کے لیے نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے رفتہ رفتہ میں نے ڈسکور کیا، خاص طور پہ جو میرا BA کے سال ہے، اور یہ وہی سال ہے جب میں نے ادبی حلقوں میں لاہور میں آنا شروع کیا، اور اس میں میری خوش قسمتی یہ رہی کہ مجھے 2-3 بہت عمدہ لکھنے والے اور تربیت کرنے والے لوگ جو تھے ان کا ساتھ ملا، انہوں نے مجھے سکھایا۔ ان میں ایک تو سراج منیر تھے، ہم انہیں سراج بھائی کہتے تھے، اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شعلہ مستعجل کی طرح تھے، اور جو ان کا ٹیلنٹ تھا وہ اس لیے لوگ پوری طرح سامنے نہیں آیا کہ 39 ایئرز کی ایج میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اب میں ان سے تقریباً کوئی 20 سال زیادہ عمر میں بڑا ہونے والا ہوں، تو شاید اس وجہ سے۔ دوسرا ڈاکٹر تسین فراقی صاحب تھے، محمد خالد صاحب کا تذکرہ میں نے پہلے کیا، جو جن سے میں نے انٹر میں رہنمائی لی،
اور صحیح. پھر سجاد باقر رضوی صاحب تھے اورینٹل کالج میں. میں کبھی اورینٹل کالج پڑھا نہیں ہوں لیکن میں دوستوں کے ساتھ ان کے پاس جاتا تھا. تو تخلیق اور جمال ہمیشہ انسانی فطرت میں نشاط طبع پیدا کرتا ہے. کیا کہیں, اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے. واہ واہ, ٹھیک ہے, تو آپ پڑھتے ہو, آپ چیزوں کو دیکھتے ہو, جو چیزیں آپ کی طبیعت میں نشاط پیدا کرتی ہیں وہ جمال کی تخلیق کرتی ہیں. تو اس سے مجھے ظاہر ہے سمجھنے کا, باتوں کو جاننے کا موقع ملا. صحیح. ناظرین کرام, امجد طفیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ان کے ساتھ جاری ہے. سلسلہ کلام یہاں ٹوٹ رہا ہے, اسے جوڑیں گے ایک وقفے کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے. محترم ناظرین, پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف افسانہ نگار محترم امجد طفیل. وقفے پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی آپ کی صحبتوں کی کہ آپ کو کن اساتذہ کی صحبتیں میسر آئیں, اور اس میں آپ نے 4 بہت اہم نام بتائے. تو اس وقت کی جو ادبی فضا تھی آپ کے ابتدائی دور کی, جس میں آپ ادب کے جو منظرنامے ہیں اس میں داخل ہو رہے تھے, آج کی ادبی فضا میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے, اس میں اس دور میں 2 باتیں تو بڑی نمایاں تھیں. ایک یہ ہے کہ یہ 80 کی دہائی جو ہے, 70 اور 80 کی دہائی, یہ پاکستان میں رائٹ اور لیفٹ کی نظریاتی جدل کے حوالے سے بہت بالکل بالکل. اور ہوا یہ کہ جب 90 میں سوویٹ یونین ڈیزالو ہوا تو اس کے ساتھ یہ نظریاتی جدل بھی ختم ہو گئی, اور ایک طرح سے یہ کہہ لیجئے کہ ایک نظریاتی خلا پیدا ہوا, کیونکہ فکر میں چیزیں اپنی کنٹراڈکشن سے ایگزسٹ کرتی ہیں. صحیح. ایک چیز غائب ہو جائے تو اس کی کنٹراڈکشن بھی غائب ہو جاتی ہے. صحیح. رائٹ کے بعض لوگوں نے بڑی خوشی منائی تھی کہ یہ سوویٹ یونین ڈیزالو ہو گیا ہے تو شاید ہم جیت گئے ہیں, ہماری فتح ہو گئی ہے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو ایک تو چیز یہ اب نہیں ہے. اب ہمارے یہاں زیادہ پرسن سینٹر باتیں آ گئی ہیں. بالکل. اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے لوگوں کے سامنے کوئی بڑا دنیا کا حیات و کائنات کا مسئلہ نہیں رہ گیا, چھوٹے چھوٹے ذاتی مسائل رہ گئے. دوسرا جو مجھے لگتا ہے وہ یہ تھا کہ اب ہم سمجھتے ہیں ہمارے جو اس وقت 21ویں صدی کی جو علمی فضا ہے اس میں ہر آدمی انفرادی آواز کے طور پہ زندہ ہے. صحیح. یا زندہ رہنے کی کوشش کر رہا ہے. تو انفرادیت کوئی بری چیز نہیں ہے. صحیح. لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اسے ہم کہتے ہیں ڈائیورسٹی ان یونٹی. صحیح. تو کہیں ایک مرکزہ بھی ہونا چاہیے. بالکل. اگر آپ کی فکر میں سینٹر نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہوگے. دیکھیے, آپ گلدستہ بناتے ہو نا تو پھر آپ اس کو باندھتے ہو شاخوں کو, پھر بنتا ہے. بالکل. تو یہ جو جس کو ہمارے یہاں بعض دفعہ پوسٹ ماڈرنزم کا نام دیا جاتا ہے اور اس کے حوالے سے عجیب و غریب باتیں یہاں کی جاتی ہیں, اس نے وہ جو مرکزیت تھی اس کو توڑنے کی کوشش کی ہے. صحیح. اور یہ کوشش شاید ہر طرح کی جو آپ کہہ لو کہ موجود نظریات ہوتے ہیں ان کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. پوسٹ ماڈرنزم کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ کچھ بناتا نہیں ہے. صحیح. اس کی ساری بنیاد رد کرنے پہ اور قیاس پہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے. اب ان کے اردو میں تو خیر بیچارے جو مفسرین مابعد جدیدیت ہیں وہ بھی کتنے مفسرین ہیں. تو دیٹ از یہ اس سے مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑا ایک فکری خلا ہے جو سب سے زیادہ زد ہماری جمالیات کو پہنچا رہا ہے. صحیح. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ خلا کیوں پیدا ہوا اور اسے کس طرح پر کیا جا سکتا ہے؟ یہ دیکھیے, مجھے لگتا ہے کہ یہ خلا اس لیے پیدا ہوا کہ ہم نے پچھلے 150 سال کا جو ہمارا اردو زبان و ادب کا سفر ہے یہ ایک طرح سے مغرب کی تقلید کا سفر ہے. صحیح. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تقلید وہ لوگ کرتے ہیں جو ماضی کی تقلید کو برا کہتے ہیں. صحیح.
ٹھیک ہے. بالکل. اچھا سوال یہ ہے کہ اگر ماضی کی تقلید بری ہے بالکل تو مغرب کی اندھی تقلید کیسے جائز ہے؟ صحیح، بالکل صحیح سوال ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر تو تقلید بری ہے تو وہ چاہے ماضی کی ہو چاہے مغرب کی ہو پریزنٹ کی ہو بری ہے. بری ہے. تو اب یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بات نہیں ہے. مثلا آپ ادب میں یہ جو جدید مباحث جدید مباحث آئے ہیں ان کے بڑے لوگ آپ کو بڑے بڑے نام اب بن گئے ہیں ان کی بنیاد پر. وہ کہتے ہیں ساختیت کیا ہے، پس ساختیت کیا ہے، رد تشکیل کیا ہے. اب ان کی موٹی موٹی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ان لوگوں کے کچے پکے خیالات تو بیان کرتے ہیں بالکل، لیکن ان کے نقطہ نظر پر ایک تنقیدی جملہ آپ کو ان کی کتابوں میں نہیں ملے گا. نہیں ملتا. تو کیوں بھائی؟ اچھا ایک اور سوال ذہن میں ایک تنقید کے حوالے سے ہی، ہمارے یہاں جو تنقید لکھی جا رہی ہے اس کے جو معیارات ہیں وہ مغرب کی تنقید کے ہی مماثل ہیں، اسی سے لیے گئے ہیں. جی. ہماری اپنی تنقید اس وقت کہاں کھڑی ہے؟ دیکھو بات یہ ہے، ایک تو مومن ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم اصناف ادب مغرب سے لیں گے تو پھر اس کے تنقیدی اصول بھی مغرب سے آئیں گے. صحیح. دیکھیے آپ غزل کی تنقید جو ہے وہ آپ اپنی جو مشرقی شعریات ہے اردو، فارسی، عربی اور ہندی کی شعریات اس کو سمجھے بغیر اردو شاعری اور خاص طور پہ اردو غزل کو نہیں سمجھ سکتے. آپ جو مرضی مغرب کی تھیوری اٹھا کے لے آئیں، چاہے وہ کلیم الدین احمد ہو یا کوئی اور ہو، وہ ایسے ہی نظر آئے گا کہ غزل بیکار چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ جس تہذیب میں صنف پیدا ہوتی ہے اسی تہذیب میں اس کی تنقید پیدا ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تخلیق تو ایک تہذیب کی لیں اور تنقیدی اصول دوسری جگہ سے لائیں. ہماری تہذیب میں تخلیق کے معنی کیا تھے، جب ہم یہ دریافت کر لیں گے تو اس وقت ہم اپنی تنقید پیدا کریں گے. اور وہ تنقید وہ ہوگی جس کے لیے ہمیں مغرب کی طرف یا کسی اور طرف نہیں دیکھنا پڑے گا. وہ تنقید ہمارے تخلیق کے پیٹرنز کو چینج کرے گی جس کی ہمیں ضرورت ہے. واہ. ہمارے ہاں جو ابھی تخلیق ہو رہی ہے، شاعری ہو رہی ہے، ادب آپ دیکھ رہے ہیں، افسانے بھی تخلیق ہو رہے ہیں اور نئے لکھنے والے بھی ہیں. آپ اس وقت کا منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں شاعری کا یا تخلیق کا؟ دیکھیے میں مجموعی طور پر ہی ہم بات کر لیتے ہیں اس لیے کہ اتنا ٹائم وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم تفصیل میں جا سکیں. اس وقت مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اردو ادب میں ایک بڑے فکری اور جمالیاتی بریک تھرو کی ضرورت ہے. صحیح. یعنی ہمیں سوچنا بھی چاہیے اور ہمیں دیکھنا بھی چاہیے کہ ہمارے آج کے سوال کیا ہیں، ہمارا آج کا انفرادی اور اجتماعی معاملہ کیا ہے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے جمالیاتی پیٹرنز کون سے ہوں گے. صحیح. اچھا دیکھو یہ کوئی انسانی تہذیب کی تاریخ پہ اگر آپ نگاہ ڈالو تو یہ جو کرائسس ہمارے ہاں ہے یہ کوئی نیا کرائسس نہیں ہے. انسانی تہذیب اس کرائسس سے گزرتی رہی ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھو سب سے بڑا تو انسان کو جو کرائسس ہے وہ تو زندگی کے مٹ جانے کا ہے نا. تو وہ تو پہلے انسان سے لے کر آج کے انسان تک موجود رہے گا. اب سوال یہ ہے کہ اس تصور کو ہم کیسے دیکھتے ہیں. دیکھیے ایک سوال پہ میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں کہ اردو تہذیب جو ہے، یہ بلکہ اردو کیا کہنا چاہیے ذرا غور کرو، عربی، فارسی، اردو، ہندی میں کسی حد تک بڑا ڈرامہ کیوں نہیں لکھا گیا؟ صحیح. بڑی غزل تو لکھی ہندی میں. صحیح. فارسی کا کوئی بڑا ڈرامہ نگار، عربی کا کوئی بڑا ڈرامہ نگار، اردو کا کوئی بڑا ڈرامہ نگار جسے ہم عالمی سطح پہ پیش کر سکیں. اپنے نام تو مل جائیں گے آپ کو مقامی سطح پر اچھے جنہوں نے وہی جنہوں نے 20ویں صدی میں مغربی ڈرامے کی کاپی نقل یہاں تیار کرنی شروع کی. وجہ یہ ہے کہ ڈرامہ کھڑا ہے المیے پہ. صحیح. اور آپ کے ہاں موت ایسا المیہ نہیں ہے جو سب کچھ ختم کر دے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی موت ہے انسانی سطح پہ المیہ بھی ہے لیکن یہ سب کچھ ختم نہیں کرتا. لیکن یہاں ایک تصور اس کے بعد کا بھی ہے. اور دونوں مطلب ہندوستان پاکستان یہاں موجود سب ہے. میں تو بلکہ عربی ادب کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں، فارسی ادب میں بھی، پنجابی ادب، سندھی ادب، سرائکی ادب، ساری ادب میں دیکھیں. لیکن کیا میرا لکھا آج سے جب میں دنیا میں نہیں رہوں گا تو اس کے 20-25 سال بعد بھی رہے گا؟ اگر رہتا ہے تو پھر وہ تخلیق ہے، اور نہیں رہتا تو تخلیق نہیں ہے.
یا کہہ لیں کہ اعلیٰ درجے کی تخلیق نہیں ہے. مختلف درجے تو ہوتے ہیں نا, اب تخلیق تو وہ ہے لیکن وہ اعلیٰ درجے کی تخلیق نہیں ہے. تو اعلیٰ درجے کی تخلیق کے لیے ہمیں ایک بڑے تخلیقی اور جمالیاتی بریک تھرو کی ضرورت ہے, اور آئی تھنک اٹ از دا رائٹ ٹائم کہ اب ہمیں یہ کرنا چاہیے. صحیح. ناظرین کرام, ہمیں بھی ایک وقفے کی طرف جانا ہے اور امید ہے وقفے سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا اور آپ امجد طفیل صاحب کے ادبی نظریات بھی جانیں گے اور ان سے گفتگو جو ہوگی وہ بھی سنیں گے. وقفے سے واپس آتے ہیں. محترم ناظرین, پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف افسانہ نگار اور استعارہ کے مدیر محترم امجد طفیل. استعارہ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. یہ جو 21ویں صدی ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ ذرائع ابلاغ میں بہت تیزی سے تبدیلی آئی یا انقلاب آیا اور ہم کاغذ سے نکل کر برقی لہروں کی طرف چلے گئے اور اب آپ کے ہاتھ میں رسائل کے متبادل کے طور پہ بہت سے ذرائع ہیں. تو آپ نے یہ جو رسالہ شائع کرنا شروع کیا, یہ خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صدی میں یا اس عہد میں یہ رسالہ کتنا اہم اور کتنا مؤثر ہو سکتا ہے ادب کے مبلغ کے طور پہ یا اس کے ابلاغ کے لیے؟ دیکھو, ایک تو مجھے لگتا ہے کہ ہر رائٹر جو ہوتا ہے اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک رسالہ چھاپنے کی خواہش ضرور ہوتی ہے. صحیح. جس طرح اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اپنی کتاب کو چھپوانے کی خواہش موجود ہوتی ہے. صحیح. تو کچھ عرصہ پہلے مجھے احساس ہونا شروع ہوا کہ اردو میں رسائل چھپ تو رہے ہیں لیکن شاید وہ ایک ڈس سیٹسفیکشن آدمی کی اپنی حوالے سے ہوتی ہے کہ وہ اپنی پسند کی کچھ چیزیں زیادہ دیکھنا چاہتا ہے. صحیح. تو اس وقت میں نے پھر ایک دو دوستوں کے ساتھ مل کے اس رسالے کا آغاز کیا. نام میں نے استعارہ رکھا. یہ اس نام کا ایک رسالہ پہلے صلاح الدین پرویز صاحب بھارت سے چھاپتے رہے ہیں اور پہلے ایشو میں نے ان کے شکریہ کے ساتھ ہی اس کا آغاز کیا کہ مجھے اچھا نام لگتا ہے ادبی رسالے کے لیے. دیکھو, بات یہ ہے کہ اگر فرض کرو کہ پرنٹڈ فارم میں ادب یہ نہ رہے, صحیح, تو امیج کی فارم میں تو رہے گا. بالکل. ٹھیک ہے نا. بالکل. تو میرے پاس اس سب کی ان سارے رسالوں کی سافٹ کاپیاں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ میں انٹرنیٹ پہ ڈال دوں گا اور میں ڈالتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ. بالکل. تو لکھا ہوا لفظ جو ہے یہ تو کسی نہ کسی شکل میں موجود رہے گا. بالکل. ٹھیک, چاہے وہ کاغذ کے اوپر چھپا ہو یا کاغذ کے اوپر نہ چھپا ہو. بالکل. اس وقت جو ادبی رسائل شائع ہو رہے ہیں, کچھ بند بھی ہوئے جو آپ نے جب ادب کے میدان میں قدم رکھا اس وقت شائع ہو رہے تھے, اب وہ نہیں ہو رہے, اور کچھ ابھی تک شائع ہو رہے ہیں, تو ان میں معیاری رسائل کون سے ہیں؟ دیکھو, جب ہم لوگ ادبی دنیا میں آئے تھے تو اس وقت نقوش, فنون اور اوراق کا بہت شہرہ تھا. بالکل. اس کے ساتھ سیب تھا, پھر جمیل جالبی صاحب والا پرچہ تھا, نیا دور, اور اس کے بعد ادب لطیف تھا. بالکل. اس کے علاوہ بھی بہت سے رسالے چھپتے تھے. اس میں سے کچھ تو بند ہو گئے, وہ ایک نیچرل پروسیس ہے, اس میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ادبی رسائل میں ایک تو یہ جو آپ کے ہاں کراچی سے آج چھپتا ہے, یہ بہت عمدہ پرچہ ہے, اور اس کی اصل کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اس نے پڑھنے والوں کو اردو میں عالمی ادب مہیا کیا ہے, جو کہ ایک بہت ایکنالوجیبل بات ہے. بالکل. دوسرا مکالمہ, یہ یہاں سے بہت اچھا نکلتا ہے. ہمارے مرحوم دوست آصف فرخی بھی اچھا پرچہ چھاپتے رہے ہیں دنیا زاد کے نام سے. اب پتہ نہیں ان کی وفات کے بعد اس کا کیا ہوگا, لیکن یہ کراچی سے جو بعد میں نکلے اچھے پرچے ہیں. آج اور مکالمہ بھی جاری ہے, ابھی مکالمہ کے 3 ایشو آئے ہیں, تو اللہ کرے یہ سلسلہ چلتا رہے. اسی طرح لاء کے نام سے
اسلام آباد سے ایک پرچہ بالکل آیا ہے، وہ بہت عمدہ پرچہ ہے، ادبیات شائع ہو رہا ہے، اور وہ پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے بہت اچھے نمبر چھاپے ہیں، خصوصی نمبر، اور ابھی جو انہوں نے اردو ناول پہ دو نمبر چھاپے ہیں، وہ میرا خیال ہے اردو ادب کی تفہیم و تنقید میں بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح. اس طرح لاہور سے فنون کا دوبارہ سے اجرا ہوا ہے، وہ احمد ندیم قاسمی صاحب کی بیٹی ناہید قاسمی اور ان کے بیٹے نے اس کو شروع کیا ہے. اس کا لیٹسٹ ایشو بھی آیا ہے، 2 والیوم میں انہوں نے احمد ندیم قاسمی صاحب پہ نمبر چھاپا ہے. تو مجھے امید ہے کہ فنون جو ہے وہ اپنی، ظاہر ہے رسالہ جو ہوتا ہے وہ دراصل مدیر کی ریفلیکشن ہوتا ہے، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے یہ جو فنون ہوگا وہ ندیم صاحب والا فنون نہیں ہوگا، وہ ان کی ریفلیکشن تھا، یہ ان کی بیٹی کی ریفلیکشن ہوگا. لیکن آئی ڈو ہوپ کہ ایک اچھے پرچے کے طور پر، ایک معیاری پرچے کے طور پر آئے گا. انڈیا میں میرا خیال ہے کافی ڈرا بیک، یعنی ایک طرح کا سیٹ بیک ہوا ہے اردو رسائل کو. وہ انڈیا کے جو سیاسی سماجی حالات ہیں ان کی وجہ سے بھی ہے. کچھ جو بزرگ نکال رہے تھے ان کی عمر کے ساتھ، جیسے شمس الرحمان فاروقی ہیں، شب خون بہت عمدہ پرچہ تھا، لیکن ظاہر ہے عمر کے ساتھ پھر چیزیں آدمی کو چھوڑنی پڑتی ہیں. بالکل. تو ایسے مجھے لگتا ہے کہ بھارت میں اس وقت کافی اردو رسائل کا فقدان ہے. آپ نے جس دور میں ادب کے میدان میں قدم رکھا، اس وقت کا جو نوجوان تھا اپنا افسانہ، اپنی غزل، اپنی تخلیقات چاہتا تھا کہ رسائل میں شائع ہوں اور ان کے ذریعے قارئین تک پہنچے. آج کا جو نوجوان ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ رسائل کو اتنی اہمیت نہیں دے رہا، اور وہ جو دیگر ذرائع اس کے ہاتھ میں آ گئے ہیں بطور خاص فیس بک، تو اس پر وہ اپنی تخلیقات شائع کر دیتا ہے، مختلف فورمز بھی بن گئے ہیں. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور فیس بک کو رسالے کے متبادل کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہے یا ہو سکتا ہے آگے جا کر؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ رسالہ جو بھی ایڈٹ کرتا ہے، میں کروں یا کوئی اور کرے، وہ ایک احساس ذمہ داری کے ساتھ ایڈٹ کرتا ہے. میں جو چیزیں چھاپتا ہوں ان کے لیے میں ذمہ دار ہوں. ان کے معیار کے بارے میں، ان میں اگر کوئی اغلاط آتی ہیں ان کے بارے میں، ان میں اگر کوئی غیر معیاری چیز چھپتی ہے اس کے بارے میں ذمہ دار ہوں. میں فیس بک یا کسی بھی سوشل میڈیا کو رسالے کا متبادل نہیں سمجھتا. فیس بک شاید مشاعرے کا متبادل ہے. صحیح. کہ آپ نے جو لکھا، جیسا لکھا آپ نے ڈال دیا، اس کے اوپر کوئی احساس ذمہ داری نہیں ہے. اچھا، آپ نئے آئے ہیں، کوئی بات نہیں، نئے لوگ آتے ہیں، ہم بھی. وہ احمد مشتاق نے کہا تھا کہ نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے. ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں. تو یہ تو چلتا رہتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہر نیا آنے والا جو لائن لکھتا ہے وہ چھپنے کے لیے نہیں ہوتی. مثلا میں بہت پرانی اپنے شروع کے دنوں کی ایک بات بتاؤں، سراج منیر صاحب سے ہی ہے. تو میں کوئی لکھتا بہت تھوڑا تھا، مجھے کہنے لگے یار تم اتنی کتابیں پڑھتے ہو تو لکھتے کیوں نہیں؟ صحیح. تو میں نے کہا سراج بھائی ابھی تو میں سوچ رہا ہوں، ابھی تو میں کہنے کہ نہیں لکھو. نثر لکھنا انسانی دماغ اور فنگر ٹپ کی ایسوسیشن ہے. اگر یہ نہیں بنی تو یہ پھر ساری عمر نہیں بنے گی. لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ یار لکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لکھو تم چھاپ دو. صحیح. تو میں عام طور پہ ان باتوں سے دور رہتا ہوں. تو ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے دوست تھے کچھ، تو میں نے کہا یار ابھی جن لوگوں کے بارے میں یہ طے ہونا باقی ہے کہ وہ شاعر بھی ہیں کہ نہیں، فیس بک میں ان کی عظمت میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا کہ فیس بک نے لکھنے والے کے اندر سے احساس ذمہ داری کو ختم کر دیا ہے. یہ بہت کلنگ ہے تخلیق کے لیے. بالکل. ذمہ داری کے احساس کے بغیر تخلیق نہیں ہو سکتی. بالکل. وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا آپ سے گفتگو میں کہ پروگرام کا جو ہمارا وقت ہے وہ ختم ہو رہا ہے. آخر میں ایک سوال کہ اردو ادب کا آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں، شاعری کا، ادب کا اور ادیب کا؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ اگر اردو بولنے والے موجود ہیں، مستقبل میں موجود ہوں گے، تو اردو ادب کا مستقبل بھی ہوگا. اس وقت بہت سے مباحث زبانوں کے حوالے سے چل رہے ہیں، اور بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ اردو ان زبانوں میں ہے جن کو خطرہ ہے، اور بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ اردو دنیا کی دوسری یا تیسری بڑی بولے جانے والے کی زبان سے. تو میرا خیال ہے کہ مایوسی والی
بات نہیں ہے. میں خود ظاہر ہے کہ اردو اسپیکنگ نہیں ہوں, بالکل میں نے اردو کو بطور زبان سیکھا ہے, اور پنجاب میں جس طرح اردو نے اپنی جڑیں پکڑی ہیں تو اس کی بنیاد پہ اب اگر 20ویں صدی آپ دیکھو تو آپ کو نظر آئے گا کہ پنجاب کے بہت سے نام ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو منوایا اردو ادب میں. اچھا, اب پنجاب کے بعد کے پی میں چلے جائیں, بلوچستان میں چلے جائیں, سندھ کے لوگوں میں آ جائیں, تو یہ اگر یہ سارے ہم لوگ جو پاکستان میں رہنے والے ہیں ہم اردو کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اپنا رہے ہیں, تو پھر ہمیں اردو کے مستقبل سے تو مایوس ہونے والی بات نہیں ہے. ہاں, ایک چیز کو دیکھنا چاہیے, یہ جو کچھ ہمارے ساتھ نظام تعلیم اور ذریعہ تعلیم کے حوالے سے جو ہماری اشرافیہ انگریزی کو ہمارے اوپر مسلط کر رہی ہے, یہ اردو کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے, اردو کے لیے بھی اور ہماری دیگر قومی زبانوں کے لیے بھی. آخر میں ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دیجیے. میرا خیال ہے کہ آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کتاب پڑھیں. زندگی میں جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں, اور وہ والدین بھی جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے, اگر ان کے بچے پڑھ رہے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو کتاب کی طرف لائیں. اب یہ ایک تو نصابی کتاب ہوتی ہے نا, وہ تو آپ کو جبر پڑھنی پڑتی ہے. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بازار سے ہر جگہ مل جاتی ہیں, لائبریریوں سے مل جاتی ہیں, کم ہو گئی ہیں لائبریریاں. اس میں مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمیں کچھ اپنی حکومتوں کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ ہر گلی محلے میں کوئی کوشش کریں کوئی چھوٹی موٹی لائبریری کی, یا یہ جو موونگ لائبریریز ہوتی ہیں ان کی. تو یہ جو ہے نا, دیکھو اگر آپ پڑھتے نہیں ہو تو آپ کے دماغ کی کبھی ٹریننگ نہیں ہوتی, دیکھنے سے نہیں ہوگی. یہ ہم سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں یا انٹرنیٹ کے سامنے پہ بیٹھے رہتے ہیں, موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں, یہ ہمارے برین کی تربیت نہیں کرتا کہ یہ پیسیو ہماری موومنٹ ہے. بالکل. جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا برین ایکٹیولی عمل کرتا ہے, وہ ہمارے برین کی ٹریننگ کرتا ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ کو پی ڈی ایف فارم میں کوئی بک مل گئی ہے تو وہ نہ پڑھیں. بالکل. میں دیکھنے اور پڑھنے کے فرق کی بات کر رہا ہوں. جب آپ پیسیولی دیکھ رہے ہو نا یا سن رہے ہو تو آپ کا برین پیسیولی رسپونڈ کر رہا ہے. جب آپ اسے پڑھ رہے ہو تو اور اس کو آپ کا برین سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے, تو یہ ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے. تو یہ ایکٹیو پارٹیسپیشن ضرور کریں. بالکل. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے, اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ. آپ کا بھی شکریہ, آپ نے مجھے یہاں موقع دیا. بہت شکریہ. ناظرین کرام, آج آپ نے ملاقات کی اردو کے معروف ادیب افسانہ نگار محترم امجد طفیل صاحب سے. آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی اور آخر میں انہوں نے پیغام دیا کہ کتاب سے رشتہ جوڑیں, کیونکہ آپ کی ذہنی نشو و نما اگر آپ کتاب سے رشتہ نہ جوڑیں, حرف سے رشتہ نہ جوڑیں تو وہ رک جاتی ہے. اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں, آپ کا میزبان عبد الرحمن مومن آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.